तोहफा भेज देता है। इधर नहीं घूम पा रहा हूँ तो आवाज थोड़ी हटकी। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीना को ताज्जुब किया, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है। हमें अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है। और दुआ करती हैं जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, दुआ करती हैं जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। दुआ करती हैं जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। आइए जोरदार इस्तेक़बाल करते हैं नारे तकबीर और रिसालत के साथ, जोरदार जिंदा दिली के साथ इस्तेक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हज़रत सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातिल का नहीं, हम अल्लाह का डर रखते हैं। शहादत के लिए हम जिस्म पर सर रखते हैं। ये अलग बात है, टूटी है कमाने अपनी, फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। बरादरान अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मौक़र बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ज़बील एहतराम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, शुआरा इस्लाम, खुतबा इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल मुतवाहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी व सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम्मा वाया इंदा शदाइदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगूं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा, मदद क़िबले दी, मदद काबे ईमा, मदद बगिरदाब बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। दिल की अतः गहराइयों के साथ नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक बाइस तख्लीक़ कायनात, अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब, हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लमा के दरबार दुररबार में गोहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जैसा कि अभी नातो मनाक़िब के दौर से आप गुज़र रहे हैं और अब तकरीर का दौर शुरू हो रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अशार मैं भी सुनाऊँ। आप सुनेंगे? देखते हैं कि आप कैसे सुनते हैं। रहेंगे चूमते दहली
بادشاہ تیری رہیں گے چومتے دہلی بادشاہ تیری بہت بلند ہے صدیق بارگاہ تیری بہت بلند ہے صدیق بارگاہ تیری ادا شناس رسالت رہی نگاہ تیری ادا شناس رسالت رہی نگاہ تیری ہے زلف یار سے دیری نہ رس مراد تیری ہے زلف یار سے دیری نہ رس مراد تیری. اور بہت ہی پیارا شعر ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو لطف لیں گے انشاءاللہ. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، 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 بنی تھی عشق کی معراج ہر نگاہ تیری، بنی تھی عشق کی معراج ہر نگاہ تیری، رہیں گے چومتے دہلی بادشاہ تیری، سار کر دیا سب لو جان ہی ان پر، نثار کر دیا تو نے سب جان و مال ان پر، کہ مصطفیٰ سے محبت، کہ مصطفیٰ سے محبت تھی بے پناہ تیری، رہیں گے چومتے دہلی بادشاہ تیری. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. محبت اور عشق جب کسی کی غلطی نہ لگے، کسی کی خطا نہ لگے، کسی کے عیب نہ لگے، تو سمجھو
اس سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت لگاؤ کو کہتے ہیں، عقیدت کو کہتے ہیں، کسی کے چال چلن کو اپنانے کو کہتے ہیں، کسی کی اتباع کرنے کو کہتے ہیں۔ محبت میں آدمی اپنا آپا نہیں کھوتا ہے، یعنی محبت جب تک ہے جب تک عقل سلامت رہتی ہے، محبت جب تک ہے جب تک عقل سے کام لیا جاتا رہتا ہے، لیکن یہی محبت جب عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ محبت اور عشق سمجھ میں آیا؟ محبت کسی سے لگاؤ ہو جانا، کسی کو چاہنا، اس کی غلطی کو غلطی نہ سمجھنا، اس کی خطا کو نظر میں نہ لانا، یہ محبت ہے۔ اور کسی کے لیے اپنی عقل کھو دینا اسے عشق کہتے ہیں۔ اس دنیا کے پردے پر دو ہستیاں ہیں، جن میں سے ایک ہستی وہ ہے جسے سب سے زیادہ محبت ملی، اور ایک ہستی وہ ہے جس نے سب سے زیادہ محبت کی۔ سب سے زیادہ محبت ملی ہمیں اور آپ کو، محبت ملی دنیا میں آنے کے بعد۔ میں ابھی کسی 80 سال کے بوڑھے سے کہوں کہ میاں 1970 میں کیا آپ مجھ سے محبت کرتے تھے؟ تو بوڑھے میاں کہیں گے بیٹا اس وقت تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تو تم سے محبت کس طرح کی جاتی؟ معلوم یہ ہوا کہ محبت کسی کو ملتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد۔ آپ اپنی مال و دولت سے محبت کرتے ہیں مال و دولت کے آنے کے بعد۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس مال و دولت نہ ہو اور آپ مال و دولت سے محبت کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس اولاد نہ ہو اور آپ اولاد سے محبت کرتے ہوں۔ یعنی جسے محبت ملتی ہے، آپ توجہ رکھنا، جسے محبت ملتی ہے وجود میں آنے کے بعد، جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے اسے محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس دنیا کے پردے پر ایک ذات ایسی ہے جو ابھی زمین پر وجود پذیر بھی نہ ہوئی تھی کہ اس سے محبت پوری کائنات کرنے لگی تھی۔ محبت وجود کے بعد ملتی ہے، عشق وجود کے بعد ملتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضور سے محبت کرنے والے پیدا ہو چکے تھے۔ ذرا کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ ابراہیم نے کعبہ بنایا اور کعبہ بنا کر کے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب اسے آباد کرنے والا اپنا رسول بھی بھیج دے۔ ابھی حضور وجود میں نہیں آئے، ابھی نبی پاک پیدا نہیں ہوئے، لیکن حضور سے محبت کی جا رہی ہے، نبی پاک سے محبت ہو رہی ہے۔ بلکہ اور پیچھے چلیں تو رب فرماتا ہے میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ آنے والے لوگ کہتے رہے
کہ आखिरी नबी आएगा उससे मोहब्बत करो। इब्राहिम ने कहा मौला घर बना दिया, अब आखिरी नबी भेज दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूं एक ऐसे रसूल की जिसका नाम अहमद है, मेरे बाद आने वाला है। यानी आने वाले कह रहे हैं कि जो आएगा उससे मोहब्बत करो। आदम से लेकर ईसा तक सबने कहा जो आखिरी नबी आएगा उससे मोहब्बत करो। लेकिन मैं इन इंसानों की बात नहीं करता, मैं फिर पीछे लेके चलता हूं। जब इंसानियत का वजूद नहीं था, जब आसमान का वजूद नहीं था, जब जमीन का वजूद नहीं था, जब आसमान पे चमकता हुआ सूरज भी नहीं था, जब चमकते हुए सितारे भी नहीं थे, जब दरिया की रवानी भी नहीं थी, समंदर की मौजें भी नहीं थी, तब रब ने कायनात को बना करके कहा महबूब इस कायनात को ना बनाता अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता। रब मोहब्बत का इजहार कर रहा है अपने महबूब से। महबूब अभी दुनिया में नहीं आए, लेकिन रब अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि महबूब तेरी खातिर बना रहा हूं। आप बोलते रहें ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिलता रहे। महबूब तेरी खातिर बना रहा हूं। कायनात को बनाया, कायनात को बनाया महबूब की खातिर, कायनात को बनाया महबूब की खातिर। रब मोहब्बत का इजहार कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौला का लमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन। ऐ महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो जमीन व आसमान ना बनाता। अब मैं थोड़ा अपने अंदाज में कह लूं, महबूब अगर तुझे भेजना मंजूर ना होता तो आसमान की छत ना लगाता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता जमीन का फर्श ना बिछाता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो ये चमकता सूरज ना लगाता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो सितारों के कुमकुमे ना लगाता। महबूब अगर तुझे भेजना मंजूर ना होता तो आदम को वजूद ना देता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो आदम को खलीफा ना बनाता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो नूह को नबूवत ना देता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो यूसुफ को हुस्न जमाल ना देता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो ईसा को कमाल ना देता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो दरिया की रवानी को पैदा ना करता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो समंदरों को वजूद मैं नहीं बख्शता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो हवा के झोंके मैं ना बनाता। महबूब तुझे भेजना मंजूर ना होता तो मैं दुनिया की कोई चीज पैदा ना करता। बल्कि आगे बढ़ के यूं कह लीजिए महबूब अगर तुझे भेजना मंजूर ना होता तो दुनिया ही क्या पूरी कायनात को ना बनाता। बस तुझे भेजना मंजूर था इसलिए पूरी कायनात को बना दिया है। बात समझ में आई? हुजूर को सबसे ज्यादा मोहब्बत मिली, नबी पाक को सबसे ज्यादा। बोल लीजिए भैया। हाँ आप बोलेंगे तो मुझे आराम मिलेगा। हुजूर को सबसे ज्यादा मोहब्बत मिली। रब ने कहा पूरी कायनात को तेरे लिए बनाया है। अब इमाम क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है जहान की जान है तो। शेर आपको याद है? हाँ, जान है तो कोई भी चीज कामगर उस वक्त तक होती है जब तक उसमें जान हो। जान है तो जहान बता रहा है कि जान है। नुक्ता नोट करना आप। जो कहते हैं ना नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उन्हें जवाब देना जान है तो जहान है तो जहान बता रहा है कि जान है। चमकता सूरज कह रहा है जान है। आसमान कह रहा है जान है। जमीन का बिछौना कह रहा है जान है। समंदर की तुगयानी कह रही है, सितारों के कुमकुमे कह रहे हैं, समंदर की लहरें कह रही हैं, दरिया की रवानी कह रही है, हमारा वजूद कह रहा है
یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جان ہے جان ہے. اب میں آگے بڑھ کے ایک بات کہہ دوں, یہ سب بتا رہے ہیں کہ جان ہے اس لیے ہم جہان میں ہیں. جان ہے تو جہان ہے. اگر جان مر کر مٹی میں مل گئی ہوتی تو یہ جہان بھی باقی نہ رہتا. جان ہے, جہان بتا رہا ہے کہ جان ابھی موجود ہے. کوئی یہ چکر میں نہ رہے کہ جان مر کر مٹی میں مل گئی. امام اہل سنت نے بتایا اپنے شعر میں جان ہے تو اب جان کو یہ مت کہنا کہ مر کر مٹی میں مل گئی, کیونکہ جان مر کر مٹی میں مل جاتی تو جہان باقی. ذرا پیچھے پلٹے, شب معراج میں محبوب کو بلایا گیا, کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا, پانی بہتا رہا, سب کچھ اپنا کام کرتے رہے کیونکہ جان عرش سے اوپر تھی. جان عرش سے دنیا تھم گئی تھی, جو جہاں تھا بس وہی تھا, کسی میں چلنے کی سکت نہیں, سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے. پانی وہی لہریں مار رہا تھا, کنڈی اپنی جگہ ہی ہل رہی تھی, اسے رکنے کی سکت نہیں تھی کیونکہ جان نکل چکی تھی. جان عرش سے اوپر چلی گئی تھی, جان عرش سے اوپر چلی گئی تھی تو زمین ساکت ہو گئی تھی, آسمان رک گیا تھا, پھر جان کو واپس بھیجا گیا, جان کو واپس بھیجا گیا. جب جان واپس آئی تو بستر بھی گرم تھا, پانی بھی بہ رہا تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی. معلوم یہ ہوا کہ حضور جان ہے, حضور جان ہے, حضور جان ہے. جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مردہ مت کہنا, ہم میں تو ابھی جان ہے اس لیے ہم آباد ہیں. پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ بول رہا ہے کہ مجھے مردہ مت کہنا, جان ہے, مجھ میں بھی جان ہے, جان ہے تو ہم آباد ہیں. سورج یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں صبح نکلتا ہوں, شام کو ڈوب جاتا ہوں کیونکہ جان ابھی موجود ہے. ستارے بتا رہے ہیں رات کو نکل کر, چاند کی چاندنی بتاتی ہے کہ مجھ میں چاندنی اس لیے باقی ہے کہ چاند کی چاندنی جان محفوظ ہے, مدینے میں جان محفوظ ہے. جب تک جان اس کائنات میں رہے گی, اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا رہے گا کہ جان موجود ہے, جان موجود ہے, جان موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور بنا کر اظہار کیا محبوب تیری خاطر بنایا, محبوب تیری خاطر بنایا. کائنات کو بنا دیا گیا, کائنات کو بنا دیا گیا. اب باری آئی آدم علیہ السلام کو نیچے بھیجنے کی. آدم علیہ السلام کو نیچے بھیجا گیا. آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی, اس میں آدم علیہ السلام کئی سال تک روتے رہے, روتے رہے, روتے رہے. لیکن جب یاد آیا کہ رب نے جب مجھے بنایا تھا, روح پھونکی تھی, میری نظر عرش اعظم کے پائے پہ پڑی تھی تو میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یاد آیا کہ ساتھ میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا تو سمجھ گئے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے واسطہ دے دیا, وسیلہ لگا دیا, مولا ان کے وسیلے سے بخش دے, ان کے وسیلے سے معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر کے بتایا آدم معافی تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ محبوب کا وسیلہ دیا ہے. اللہ محبوب سے اظہار محبت کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا لیکن آگ اثر نہیں کر پائی. اللہ نے حکم فرمایا اے نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم. یہ حکم کیوں آیا؟ پھر آگ ابراہیم کو کیوں نہ جلا سکی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی تھا. گویا کہ رب کہتا ہو ابراہیم تمہیں بچایا اس لیے ہے کہ تمہاری پیشانی میں میرے محبوب کا نور ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا گیا, کیوں؟ صدقہ محمد عربی کا تھا. اللہ نے کائنات کو بنا کے اظہار فرمایا ہے کہ سب کچھ محبوب کے لیے ہے. میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. محبت سب سے زیادہ کسے ملی ہے؟ آپ بولتے رہیے ورنہ نیند آ جائے گی. سب سے زیادہ محبت کسے ملی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिली है। अल्लाह ने इजहार मोहब्बत फरमाया, आदम आए इजहार मोहब्बत कर किया, नूह आए इजहार मोहब्बत किया, दाऊद ने इजहार मोहब्बत किया, यूसुफ ने इजहार मोहब्बत किया, ईसा ने इजहार मोहब्बत किया, मूसा ने इजहार मोहब्बत किया। जो आता रहा इजहार मोहब्बत करता रहा कि जो आने वाला है उसे मानना है, जो आने वाला है उसकी बात माननी है, जो आने वाला है उसी की खातिर सब कुछ बनाया गया है, जो आने वाला है हम भी उसी के प्रचार के लिए भेजे गए हैं। वो आखिरी नबी आने वाला है, बस उसी से मोहब्बत करना है, उसी से मोहब्बत करना है। कायनात में सिर्फ एक ज़ात मोहम्मद अरबी की है कि जिसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिली है, लेकिन इस कायनात पर एक शख्स ऐसा है जिसने मोहम्मद अरबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है, उसी को अबू बकर सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। बात समझ में आ गई? मोहब्बत सबसे ज़्यादा किसे मिली है? मोहब्बत सबसे ज़्यादा किसने की है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अब मोहब्बत हुजूर को सबसे ज़्यादा मिली है। मोहब्बत करने के लिए अब कोई आइडियल चाहिए। ऐ परवरदिगार आलम, हम तो मोहब्बत करना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत करें कैसे? हमारे लिए कोई मॉडल भेज दे। ऐ परवरदिगार आलम, हमें किसी मॉडल का पता दे दे ताकि हम उसे देख के हुजूर से मोहब्बत करने लगें, ताकि हमें पता लगे कि हुजूर से मोहब्बत की कैसे जाती है, ताकि हमें पता लगे ताजदार कायनात के लिए क्या क्या निछावर किया जाता है। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तुझे मॉडल चाहिए तू कहीं और मत जा, मेरे महबूब के पहले खलीफा की बारगाह में आ जा, मेरे महबूब के पहले खलीफा की बारगाह में आ जा, तुझे मॉडल मिल जाएगा कि मोहब्बत करनी कैसे है। अब मोहब्बत कैसे करनी है हुजूर से? आइए मैं हुजूर से मोहब्बत करने का अंदाजा आपको दिखाता हूँ कि हुजूर से मोहब्बत की कैसे जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी 39 लोग ईमान लाए थे। हजरत अबू बकर हाजिर बारगाह हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें इस्लाम का प्रचार खुल करके करना चाहिए। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अभी तादाद हमारी कम है, अभी तादाद हमारी कम है, तादाद बढ़ने दो, हम इस्लाम का खुल करके प्रचार करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने इसरार किया। मुहिब का इसरार था, महबूब इनकार न कर सका। लफ्ज़ समझेंगे तो लुत्फ उठाएंगे और टेक लगा के सुनेंगे तो हो सकता है इधर से सुनेंगे उधर से निकल जाएगा। तो टेक भी लगाएं लेकिन तवज्जो पूरी रखें, कहीं टेक लगा के कहीं आलम ख्वाब में ना पहुंच जाएं। सुबह को आए, मौलाना साहब आप तकरीर कर रहे थे, मैंने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बताओ, इस ख्वाब का मतलब क्या है? तो ऐसा ना हो, आप तवज्जो पूरी रखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने इसरार किया, इसरार पे इसरार किया, उधर से इनकार होता रहा, लेकिन आखिरकार महबूब को मुहिब की बात मानना पड़ी। कहा, अबू बकर ठीक है, चलो हम तुम्हारी बात मानते हैं, इस्लाम का प्रचार खुल करके करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर पहुंच गए सहने काबा में, काबा के आंगन में पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने वहां खड़े होकर के खिताब करना शुरू किया। अब मेरा जुमला नोट करना, किताबों में लिखा है कि सबसे पहले इस्लाम में जिसे खतीब कहा जाता है, जिसे मुकर्रिर कहा जाता है, वो सबसे पहला मुकर्रिर, सबसे पहला खतीब कोई और नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर की जात है। सबसे पहला मुकर्रिर मैं कहूंगा, सबसे पहला खतीब आप कहेंगे सिद्दीक़ अकबर। सबसे पहला खतीब, सबसे पहला मुकर्रिर, सबसे पहला खलीफा, सबसे पहला सहाबी, जानो माल निछार करने वाला, ये सिद्दीक़ अकबर है। खाना काबा के शहर में पहुंच गए और तकरीर करना शुरू कर दी, इस्लाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने खड़े होकर के तबलीग इस्लाम करना शुरू कर दी। इधर कुफार में शोर मच गया, कोहराम मच गया, अबू जहल उतबा शैबा में कोहराम मच गया। ये क्या हुआ? ये मुसलमान अभी तो कम तादाद में है, लेकिन ये खाना काबा के सहन में आकर के अपने दीन का प्रचार कर रहे हैं। अबू जहल के कानों में खबर पहुंची, कहा अबू बकर आए हैं और सहन काबा में इस्लाम का प्रचार करने लगे हैं। अबू जहल ने लोगों को इकट्ठा किया और खाना काबा के सहन में पहुंच गया, और सहन में पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की पिटाई करना शुरू कर दी। हजरत अबू बकर को मारना शुरू कर दिया। यह अबू बकर है जो इस्लाम की खातिर पिटाई बर्दाश्त करता है, यह अबू बकर है जो इस्लाम की खातिर मार बर्दाश्त कर रहा है। इस्लाम की खातिर मार बर्दाश्त करके अपने चाहने वालों को यह सबक दे रहे हैं कि
اگر تمہیں اسلام کی خاطر مار پڑے تو مار برداشت کر لینا، لیکن اسلام پر حرف آئے یہ ہرگز برداشت مت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ جسم پورا لہو لہان ہو گیا، لہو لہان ہو گیا جسم، بے ہوش ہو گئے۔ خاندان والوں کو پتہ لگا، دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق اکبر زمین پہ پڑے، زمین پہ پڑے، انہیں کاندھے پہ ڈالا، گھر لے گئے، چارپائی پہ لٹا دیا گیا۔ سب لوگ آس پاس میں بیٹھ گئے اور اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابو بکر کی آنکھ کھلے گی تو پوچھیں گے یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ کس لیے؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ابو بکر کی آنکھ کھلے گی تو ابو بکر سے پوچھیں گے یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے ہوا۔ اس انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بے ہوش ہیں، ہوش نہیں آیا ہے۔ لوگوں کو بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی، ہر ایک کوئی اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ ابو بکر کی آنکھ کھلے گی تو پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ اب اپنے دل کی فہم کو قریب کرنا، اپنے ذہن کو میرے جملوں سے قریب کرتے رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کی آنکھ کھلے گی تو ہم پوچھیں گے کہ تمہیں تکلیف کس نے دی ہے، ان کی آنکھ کھلے گی تو ہم پوچھیں گے تمہیں مارا کس نے ہے، ان کی آنکھ کھلے گی تو ہم پوچھیں گے تم حسین کعبہ میں کیا کرنے گئے تھے، تمہاری غلطی کیا ہے۔ لیکن اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی آنکھ کھلی شام کے وقت۔ اب لوگوں نے چاہا کہ ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر تمہیں تکلیف کس نے دی ہے، ابو بکر تمہیں دقت کس نے دی ہے، ابو بکر تمہیں زخمی لہو لہان کس نے کیا ہے۔ لیکن عاشق اکبر کو دیکھیں، صدیق اکبر عاشق اکبر بھی ہیں۔ عاشق اکبر ہو تو ایسا ہو، عشق ہو تو ایسا ہو، آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، جسم پورا لہو لہان ہے، جسم پورا خون سے تربتر ہے، جسم پر زخم ہی زخم پڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگ اس انتظار میں کان لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ ابو بکر نام بتائیں گے کہ مجھے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے۔ لیکن عشق کہتا ہے ابو بکر نے جب زبان کھولی ہے تو ابو بکر نے کسی کا نام نہیں بتایا ہے، بلکہ پہلا جملہ جو لب پہ آیا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں سب چھوڑو، یہ بتاؤ میرے محبوب محمد عربی کیسے ہیں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے گا۔ عشق وہ ہے میرے بھائی کہ جو درد دیتا ہے اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے درد میں مزہ نہ ہو، ہمیں اور آپ کو جب درد ہوتا ہے تو اس میں مزہ نہیں آتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے تو ہم دوائی کھاتے ہیں، درد ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، درد ہوتا ہے تو ہم اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عشق کا درد ایسا درد ہے کہ یہ جب عشق درد کرتا ہے تو اس درد میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، اس درد میں بھی مزہ آتا ہے۔ اس درد میں مزہ کیسا آتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے پوچھئے، ابو بکر صدیق اکبر ذرا ہمیں یہ تو بتائیے، آپ کا جسم تو لہو لہان ہو گیا، آپ کو تو بے ہوش کر دیا گیا، جسم پر زخم دے دیے گئے، لوگوں نے آپ کو بہت مارا پیٹا ہے، کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے؟ تو ابو بکر کہیں گے درد کس چیز کا ہو، پٹائی آقا کی خاطر کھائیے، پٹائی محبوب کی خاطر کھائیے، اور جو پٹائی محبوب کی خاطر کھائی جاتی ہے اس میں درد میں بھی مزہ آتا ہے، اس کے درد میں بھی مزہ آتا ہے۔ اب لوگوں نے جب سنا کہ ان سے تو ہمیں امید یہ تھی کہ یہ نام بتائیں گے کس کس نے مارا ہے، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی کیسے ہیں۔ اب جو لوگ وہاں بیٹھے تھے اٹھے اور چلتے بنے، کہا ابو بکر سے جو امید تھی وہ تو توڑ دی۔ لیکن ابو بکر بھی بتانا یہ چاہتے تھے اے لوگوں میں کوئی چھوٹا موٹا عاشق نہیں ہوں، جہاں مجھے صدیق اکبر کہا جاتا ہے وہیں عاشق اکبر بھی ہوں۔ میرا دعویٰ یاد رکھنا، محبت سب سے زیادہ کسے ملی؟ حضور کو۔ محبت سب سے زیادہ کس نے کی؟ صدیق اکبر نے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب کہا میرے محبوب کیسے ہیں، لوگوں نے سنا، سن کر کے چل دیے، کہا ان سے تو کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی ہے، ہم تو سوچ رہے تھے یہ نام بتائیں گے، لیکن انہوں نے تو پھر محمد ابن عبداللہ کا نام لے دیا، پھر ان کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اب لوگ چھوڑ کے چلے گئے، گھر خالی کر دیا گیا۔ اب ماں کو بلایا، ماں قریب آ جاؤ۔ ماں قریب آتی ہے، اب ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹا تجھے بہت مارا گیا ہے، بیٹا تجھے بہت پیٹا گیا ہے، تیرا جسم لہو لہان ہے، بیٹا تجھے
درد ہوتا ہوگا۔ اب ماں اپنے آنسو بہاتے ہوئے درد بھرے انداز میں کہتی ہے بیٹا تجھے بہت درد ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں ماں مجھے کس بات کا درد ہوگا، مجھے تو بس یہ بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں۔ اب ماں کہتی ہے بیٹا مجھے تو نہیں پتا کہ محمد کیسے ہیں، ابھی ماں ایمان نہیں لائی تھی، تو کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم ہے کہ تیرے محبوب محمد عربی کیسے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا ماں ایسا کرو حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن کے پاس چلی جاؤ۔ ماں نے کہا پھر کہا جاؤ ان کے پاس اور ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب کیسے ہیں۔ اب ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ ماں پہنچی ام جمیل کے پاس، حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن کے پاس۔ جب آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس پہنچی ان سے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ محمد عربی کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ حضرت ام جمیل ایمان تو لے آئی تھی لیکن اپنے ایمان کو چھپا رہی تھی، انہیں پتا تھا ظاہر کیا تو میری بھی ہتھیاں لگا دی جائے گی، مجھ پہ بھی خنث نکالی جائے گی۔ ام جمیل نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی کیونکہ کفار کا ڈر تھا، حضور نے منع بھی کر رکھا تھا کہ کوئی ابھی اظہار اسلام نہیں کرے گا۔ ام جمیل نے جب یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر کی ماں نے کہا بیٹی ایسا کرو تم میرے بیٹے کے پاس چلو۔ حضرت ام جمیل نے کہا ٹھیک ہے مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو۔ حضرت ام جمیل پہنچی حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے پاس۔ جب پاس میں پہنچی تو حضرت ابو بکر نے پوچھا ام جمیل یہ بتاؤ میرے محبوب محمد عربی کیسے ہیں۔ حضرت ام جمیل نے اپنے لبوں پر انگلی رکھی اور اشارہ کیا ہلکے بولو، ماں سن لے گی، کیونکہ حضرت ام جمیل ایمان لے آئی تھی، ابھی یہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا ٹینشن نہ لو، فکر مت کرو، ماں کی فکر مت کرو، ماں سن لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ام جمیل نے جب یہ بات سنی تو کہا محبوب محفوظ ہیں اور دار ارقم میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو کھٹیا سے اپنے آپ اٹھے اور کہا مجھے میرے محبوب کے پاس لے چلو، مجھے حضور کا دیدار کرا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی والدہ کہنے لگی بیٹا ابھی شام کا وقت اور ہو جانے دو، ابھی رات کے پردے اور گرنے دو، دن کے اجالے کو ختم ہو جانے دو، ابھی رات اپنی تاریکی کو پھیلا دے گی، پھر ہم تمہیں لے چلیں گے، کیونکہ ابھی لے کر کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کفار مکہ پھر تم پر ٹوٹ پڑے، تو اب تھوڑی سی رات ہو جانے دو۔ جب رات ہوئی رات نے اپنی تاریکی کے پردے ڈالنا شروع کر دیے، دن نے اپنے اجالے کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت ابو بکر کی والدہ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو اٹھایا، اپنے کاندھے پہ ہاتھ رکھوایا اور ساتھ میں لے کر کے چلنے لگی۔ جب دار ارقم میں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق اکبر تو اب آپ عالم تصور میں چلے جائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، نبی پاک کھڑے ہو گئے اور دیکھا اپنے محبوب کو آتا ہوا دیکھا، اپنے محبوب کو آتا ہوا دیکھا، صدیق اکبر کو آتا ہوا دیکھا تو حضور کی آنکھ مبارک سے بھی آنسو ڈھلک کر کے رخسار کا بوسہ لینے لگے، نبی پاک رونے لگے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا ابو بکر کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے، تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر کا جملہ لکھ لینا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ تکلیف کس بات کی، آپ کو دیکھ لیا، جو دکھ تھے سب دور ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حسن صدیق اکبر، فضیلت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک نعرہ اور لگائیے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اسی کو پلٹ کے لگائیے، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی۔ ہم تو ان کے بھی ماننے والے ہیں، ان کے بھی ماننے والے ہیں، اور سنیوں کے عقیدے کا حسن یہ ہے کہ سنی اسے بھی مانتے ہیں جس نے نبی کی بیٹی اپنے نکاح میں لی ہے، اور سنی اسے بھی مانتے ہیں جس نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دی ہے۔ یہ سنیوں کے عقیدے کا حسن ہے۔ ہم اسے بھی مانتے ہیں خانہ کعبہ میں جو نبی کے کاندھوں پر چڑھے، سبحان اللہ،
اگر جملہ سمجھے تو مچل کے بولنا. یہ سنیوں کے عقیدے کا حسن ہے. ہم اسے بھی مانتے ہیں جو خانہ کعبہ میں نبی کے کاندھوں پر چڑھے, اور ہم اسے بھی مانتے ہیں جو غار ثور میں نبی کو اپنے کاندھوں پر لے کر کے چڑھے. یہ سنیوں کے عقیدے کا حسن ہے کہ ہم انہیں بھی مانتے ہیں اور ہم انہیں بھی مانتے ہیں. اس لیے میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صاحب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اب دونوں محبوب گلے مل کے رو رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر دونوں گلے مل کے روئے, اور کافی دیر رونے کے بعد جب ہٹے تو ابو بکر صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ ابھی ایمان نہیں لائی ہیں, آپ دعا کر دیجئے میری والدہ بھی ایمان لے آویں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی یاد سنی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دراز کیے, دست اٹھائے, ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. اب امام کے اشعار پڑھ لیجئے. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. ادھر ہاتھ اٹھنا تھے, ادھر حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ پردے اٹھ چکے ہیں, کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض پر حضور نے دعا کی, آپ کی والدہ ایمان لے آئیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضور سے سب سے زیادہ محبت کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی محبت کرتے تھے کہ اپنی جان, اپنی اولاد اور اپنا مال سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا. پوچھا ابو بکر تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہا النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس عندک. عرض کیا یا رسول اللہ میری بس 3 تمنائیں ہیں. کتنی تمنائیں ہیں؟ کتنی؟ اونچا اونچا, تھوڑا اور. کہا میری 3 تمنائیں ہیں. نمبر 1 النظر الیک, آپ کو دیکھتے رہنا. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری, بنی تھی عشق کی معراج ہر نگاہ تیری. النظر الیک یا رسول اللہ آپ کو دیکھتے رہنا, صرف آپ کو دیکھوں بس یہ تمنا ہے. ابو بکر صدیق اکبر بتا رہے ہیں کہ مجھے دنیا کی آرائشیں اچھی نہیں لگتی, مجھے کسی کو دیکھنا اچھا نہیں لگتا, بس میری تمنا یہ ہے کہ میں حضور کو دیکھوں, میں حضور کو دیکھوں. اور دوسری تمنا وانفاق مالی علیک, یا رسول اللہ دوسری تمنا یہ ہے کہ میرا جتنا مال ہے بس آپ پہ خرچ ہو, جتنا مال ہے سب آپ پہ خرچ ہو. اور تیسری تمنا یہ ہے والجلوس عندک, میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہوں, آپ کے پاس ہی بیٹھا رہوں. یہ 3 تمنائیں ہیں. اب میں ان پر تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کرنے چلوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ پہلی تمنا ہے النظر الیک, آپ کو دیکھتے رہنا, آپ کو. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی یہ تمنا تو اس وقت بھی پوری ہو رہی تھی جب علی دیکھ رہے تھے, ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے, فاروق دیکھ رہے تھے, ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے, عثمان دیکھ رہے تھے, ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے, طلحہ دیکھ رہے تھے, ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے, زبیر دیکھ رہے تھے, ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے, بلال دیکھ رہے تھے, ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے. یعنی ابو بکر حضور کو دیکھتے تھے تو دیگر صحابہ بھی دیکھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے یہ پہلی تمنا ظاہر کی النظر الیک, یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ابو بکر تمہاری یہ تمنا ایسے پوری نہیں ہوگی کیونکہ تم مجھے دیکھتے ہو اس حالت میں کہ علی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, فاروق بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, عثمان بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, طلحہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, زبیر بھی مجھے دیکھ رہے
رہے ہیں, بلال بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, ابو بکر یہ سب دیکھ رہے ہیں, تم بھی دیکھ رہے ہو, یعنی انہی کی کیٹیگری میں تم آ جاتے ہو, جہاں یہ دیکھ رہے ہیں وہی تم بھی دیکھ رہے ہو. لیکن حضور کو معلوم تھا ابو بکر تمہاری یہ تمنا بھی پوری کر دی جائے گی, اسی لیے شب ہجرت میں کسی اور کو ساتھ نہیں لیا تھا, ابو بکر کو ساتھ لے کر کے نکلے تھے اور غار ثور میں پہنچ گئے تھے. غار ثور میں صرف حضور تھے اور ابو بکر تھے, صرف حضور تھے, 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 ابو بکر تھے. یعنی غار میں حضور نے گویا کہ کہا صدیق جو تمہاری تمنا تھی مکہ میں تو پوری نہ ہو سکی, لیکن آؤ غار ثور میں پوری کر لو. یہاں علی یا عثمان یا فاروق کوئی بھی نہیں ہے, بس میں بیٹھا ہوں اور تم بیٹھے ہو, میرا چہرہ ہے اور تم دیکھتے رہو. النظر الیک النظر الیک النظر الیک. تمنا پوری کر دی حضور نے, بس تم دیکھتے رہو مجھے. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا بنی تھی عشق کی معراج ہر نگاہ تیری. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری تمنا تھی وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ, یا رسول اللہ میرا جتنا مال ہے سب آپ پر خرچ کر دوں. واقعہ بہت مشہور ہے لیکن میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ دل میں ٹھنڈک پڑے, دل میں. حضور نے جنگ تبوک کے موقع پر اعلان کیا چندے کے لیے, صحابہ قحط سالی کا زمانہ ہے, قحط پڑ رہا ہے, ہمیں جنگ کرنی ہے, چندہ اکٹھا کرو. اب حضرت عمر فاروق اعظم کو پتا تھا کہ اس وقت ابو بکر کی حالت جو ہے وہ پتلی ہے, ابھی ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے, تو دل میں سوچا آج تو ابو بکر سے آگے نکل ہی جاؤں گا. حضرت عمر فاروق اعظم زندگی بھر کوشش کرتے رہے کہ ابو بکر سے آگے نکلوں, کسی نیکی میں تو آگے نکل ہی جاؤں, لیکن واہ رے ابو بکر صدیق اکبر, ایسی اولیت کا تاج سر پہ رکھا ہے کہ لوگ کوشش بھی کرتے رہے لیکن اول پوزیشن جسے ملتی تھی وہ صدیق اکبر ہی ہوا کرتے تھے. یونیورسٹی میں فرسٹ آنے والا شخص, بلکہ یوں کہہ لے پوری کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد فرسٹ آنے والا صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر جب مال کے لیے چندے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ صحابہ لاؤ, تمام لوگ لاتے رہے. حضرت عثمان غنی کا واقعہ وہ 100 اونٹ, پھر 200 اونٹ, پھر 300 اونٹ, وہ بھی اسی کا ہی ہے, اور 1000 دینار دیے, وہ بھی اسی موقع کا واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے دل میں سوچا کہ آج تو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, کیونکہ آج ابو بکر کے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں کہ میری ٹکر لے سکے. لیکن اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, تمام مال اکٹھا کیا, آدھا گھر پہ چھوڑا, آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر گھر گئے, گھر جا کر کے تمام مال اکٹھا کیا, یہاں تک کہ روٹی پکانے والا توا بھی اکٹھا کر لیا, توا کو بھی جمع کر لیا, یہاں تک کہ کپڑا سلنے والی سوئی بھی اٹھا لی اور اسے بھی اپنے گٹھری میں باندھ لیا, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے اپنا لباس بھی اتارا اور گٹھری میں ڈال دیا اور ٹاٹ کو پہن لیا, ببول کے کانٹے لگا لیے بٹن کی جگہ. ذرا عشق تو دیکھیں, حضور نے کہا ہے ابو بکر چندہ دو, ابو بکر چندہ دو. ابو بکر کو پتا ہے کہ دینا کیسے ہے, آج حضور نے مانگا ہے تو دینا کیسے ہے. آج نبی پاک نے سوال کیا ہے, آج نبی پاک نے صحابہ سے کہا ہے چندے کے لیے, تو دینا کیسے ہے. آج صدیق اکبر بتا رہے ہیں کہ جب حضور سوال کریں, جب حضور اپنی امت سے کچھ مانگے تو پھر دینے کا انداز بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے اپنے گھر سے پائی اکٹھا کر لی, سوئی اور توا بھی اپنی گٹھری میں ڈال لیا, اپنا لباس بھی نکال کے گٹھری میں رکھ لیا. اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں مال لے آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہیں, اپنا مال لے کر کے آئے ہیں. اب عمر فاروق اعظم بھی اپنا مال لے کر کے کھڑے ہیں. حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا مال لے کر کے آیا ہوں. ابو بکر سے پوچھا ما بقیتا یا ابا بکر لأہلک, اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب قیت لہم اللہ و رسولہ, میں ان کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں.
यारे रिसालत के आला हजरत शान सिद्दीक अकबर गली गली नगर नगर अबू बकर नगर नगर गली गली अली 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 अली। तकबीर। परवाने को चिराग बुलबुल को सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ये बता रहे हैं रसूल को और अल्लाह को और रसूल को छोड़ के आया हूँ। आज कुछ लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह अल्लाह कहो, हर वक्त अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह अल्लाह कहो। रसूल को क्यों मिला देते हो बीच में? रसूल को क्यों मिला देते? हमने थोड़ी मिलाया है, उसने मिलाया है, जिसे यारे गार यारे मज़ार बना के अपने कुर्ब में अपनी कब्र मुबारक के करीब में लिटा के रखा है। उसने कहा था अब कई तो ले आहली, अपने घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके हैं। हमारे यहाँ भी रिवाज है, जब पूछते हैं कोई बात तो यही कहा जाता है अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। तो ये जुमला गलत नहीं है, ये जुमला तो हमें अमीरुल मोमिनीन, खलीफा अव्वल, सहाबी अव्वल, ईमान लाने वाले अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने दिया है। जब हुजूर की बारगाह में अपना सामान लेके पहुंचे और कहा सब कुछ ले आया हूँ, कुछ भी घर पे नहीं छोड़ा है, हजरत उमर सोचने लगे उमर आज भी तू आगे ना निकल सका, उमर आज भी तू आगे ना निकल सका, देख तू तो आधा लाया है। अबू बकर की हालत अगरचे पतली है लेकिन घर का सारा सामान उठा करके ले आया। यह है अबू बकर सिद्दीक अकबर, जिन्होंने अपना माल खर्च करने की तमन्ना की तो खर्च करके भी दिखा दिया। थोड़ी देर हुई थी, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। अब मकाम देखना हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का। थोड़ी देर में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। हुजूर ने देखा कि जिब्रील टाट का लिबास पहने। मचल के बोलिए। हुजूर ने देखा कि जिब्रील टाट का लिबास पहने हैं, बबूल के कांटे लगे हैं। हुजूर ने पूछा जिब्रील आज ये कौन सा लिबास पहना है, आज ये कौन सा लिबास पहना है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आज मैंने ही नहीं जितने फरिश्ते हैं सबको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सब टाट का लिबास पहने और बबूल के कांटे लगाएं, बबूल के कांटे लगाएं। हुजूर ने इरशाद फरमाया जिब्रील बता तो ये लिबास क्यों पहना गया है? तो जिब्रील अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये लिबास इसलिए पहना गया है कि अल्लाह को अबू बकर का लिबास टाट पहनना बबूल के कांटे लगाना इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया है कि जैसा मेरे महबूब का महबूब ने लिबास पहना है आज तमाम फरिश्ते वैसा ही लिबास पहने। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अल्लाह फरमाता है कि अबू बकर को सलाम कहो। सुभान अल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह ने कहा कि अबू बकर से सलाम कहो, अबू बकर से सलाम कहो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को मुतवज्जे किया। अबू बकर कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा अल्लाह तुम्हें सलाम कहता है, अल्लाह तुम्हें सलाम कहता है। अब जिब्रील अमीन बोले या रसूल अल्लाह अल्लाह ने सिर्फ सलाम ही नहीं कहा है, अल्लाह ने कहा है अबू बकर से मैं राजी हूं। अबू बकर से पूछो कि अबू बकर अपने रब से राजी है। अबू बकर अपने रब से राजी है। सब दुनिया का कोई भी इंसान हो यही चाहता है कि रब उससे राजी हो जाए, रब राजी हो जाए। सेठ हो, नेता हो, वजीर आजम हो, वजीर खारजा हो, वजीर दाखिला हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो ईमान वाला है तो चाहता है रब मेरा मुझसे राजी हो जाए। लेकिन बाहरे शान तेरी सिद्दीक अकबर के शान का मालिक बना करके भेजा गया है। जब सारा माल हुजूर की बारगाह में पहुंचा दिया गया तो रब कह रहा है ऐ मेरे महबूब अपने महबूब से पूछो क्या ये अपने रब से राजी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कुरान में रब ने नाजिल कर दिया, आयत उतार दी वला सौफ यरदा, और अनकरीब वो राजी हो जाएगा। हजरत अबू बकर से पूछा गया रब तुम्हारा तुमसे राजी है, क्या तुम रब से राजी हो?
حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا حیثیت رکھتا ہوں, میرا آج تو میرے جسم سے لباس اتر گیا ہے, اگر میری جان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی میں اپنے رب سے راضی رہوں گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی دوسری تمنا تھی, وہ انفاق و مالی علیہ کا, اپنا مال آپ پہ خرچ کرنا. تیسری تمنا بتائیے, والجلوس عندک, حضور آپ کے ساتھ بیٹھنا, حضور آپ کے ساتھ بیٹھنا, حضور آپ کے ساتھ رہنا, آپ کے ساتھ ہی رہنا, حضور آپ کے ساتھ ہی رہنا. نبی پاک کو پتا تھا یہ تمنا کب پوری ہونی ہے, حضور کو پتا تھا یہ تمنا کب پوری ہونی ہے. بس تھوڑے سے سیم جملے میں دہرانا چاہتا ہوں. ابو بکر بیٹھے ہیں حضور کے پاس تو علی بھی بیٹھے ہیں, ابو بکر بیٹھے ہیں حضور کے پاس تو فاروق بھی بیٹھے ہیں, ابو بکر بیٹھے ہیں حضور کے پاس تو حضرت بلال بھی بیٹھے ہیں, یعنی صحابہ کرام بیٹھے ہیں, ابو بکر بھی بیٹھے ہیں. لیکن حضور کو پتا تھا یہ تمنا بھی ایک وقت آئے گا تمہاری پوری کر دی جائے گی. غار ثور میں لے جا کر کے حضور نے یہ تمنا بھی پوری کر دی. ابو بکر آج یہاں پہ علی بھی نہیں ہے, آج یہاں پہ فاروق بھی نہیں ہے, آج یہاں پہ عثمان بھی نہیں ہے, ابو بکر آج یہاں پہ بلال بھی نہیں ہے, زبیر و طلحہ بھی نہیں ہے, عبد الرحمن بھی نہیں ہے. ابو بکر آج میں ہوں اور تم ہو, ابو بکر آج میں ہوں اور تم ہو. تمہاری تمنا تھی میرے پاس رہنے کی, میرے پاس بیٹھنے کی, تم آج میرے پاس بیٹھو گے ہی نہیں بلکہ تمہاری ران ہوگی, میرا سر ہوگا, تمہاری گود ہوگی, میرا سر ہوگا. آج یہ تمنا بھی پوری کر دی گئی. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو بکر ابھی پوری تمنا پوری نہیں ہوئی ہے. تمہاری تمنا ہے والجلوس عندک, حضور آپ کے ساتھ رہنا, آپ کے پاس بیٹھنا, آپ کے ساتھ میں رہنا, آپ کے پاس میں رہنا. ابو بکر صدیق اکبر کی یہ تمنا تھی. حضور نے آدھی تمنا غار ثور میں پوری فرما دی, غار یار بنا کر کے, اور آدھی تمنا جو رہ گئی تھی وہ یار مزار بنا کر کے پوری کر دی گئی. یہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے. عشق دیکھیں, جتنا مال سب خرچ کر دیا, یہاں تک کہ اولاد کی بھی باری لگا دی. اولاد حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے بیٹے ہیں, اسلام لانے کے بعد کہنے لگے ابا حضور جنگ ہو رہی تھی, آپ کی گردن تلوار کے نیچے آ چکی تھی, باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر طیش میں آئے اور کہا بیٹا تو نے باپ سمجھ کے ضرور چھوڑ دیا, لیکن یاد رکھ اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آتی تو تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں بلکہ دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتا. گویا کہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں بیٹا ہو, باپ ہو, ماں ہو, بھائی ہو, بہن ہو, کوئی بھی ہو, جب یہ گستاخی رسول کر بیٹھے, جب یہ رسول کے دشمن بن بیٹھے تو کسی سے نبھانا نہیں ہے بلکہ دشمن رسول سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے, ان سے رشتہ قطع کر لینا ہے, ان سے رشتہ ختم کر دینا ہے. کیونکہ گستاخ رسول سے ہمارا کیسا بھی تعلق نہیں ہو سکتا. بلکہ امام کی زبان میں کہہ لیں, ابو بکر اپنے بیٹے سے یوں کہہ رہے تھے تو بیٹا ہے, میں تجھے قتل کر دیتا دشمن رسول سمجھ کے, کیونکہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر شب ہجرت اپنے گھر پہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ محبوب اب مدینے کے لیے روانہ ہو جاؤ, اب مدینے کے لیے روانہ ہو جاؤ, یہاں سے ہجرت کر جاؤ, ہجرت کر جاؤ. حضور کے پاس امانتیں تھیں کفار کی, مکہ کے کافروں کی امانتیں تھیں. کس کی امانتیں تھیں؟ پیسہ تھا, درہم و دینار تھے, اور بھی برتن تھے جو حضور کو امانتاً دے دیے گئے تھے. کچھ لوگ سفر پہ جاتے تھے تو اپنا پیسہ حضور کو دے جاتے تھے کہ جب ہم لوٹ کے آئیں گے تو یہ پیسہ آپ ہمیں واپس کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین و صادق ہیں, امانت دار ہیں. حضور کے پاس امانتیں تھیں. جب حکم ہوا کہ محبوب اب مکہ چھوڑو, مدینہ رخصت ہو لو, مدینہ کی طرف زیادہ سفر طے کرو, زیادہ سفر تیار کر لو اور مدینے کی راہ لے لو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں کسے دیں؟
حضرت علی کو. کسے دی؟ حضرت علی کو. حضرت علی کو بلایا، علی یہ فلاں کے درہم ہے، یہ فلاں کے دینار ہیں، یہ فلاں کے برتن ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں. صبح نمودار ہو سب کو دے کے تم بھی مدینے چلے آنا، تم بھی مدینے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ شب ہجرت تھی، میں اپنے گھر پر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امین بنایا ان امانتوں کا، اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں چادر اوڑھ کر سبز رنگ کی جو حضور کی تھی وہاں آرام کرنے لگے. حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ آج کفار میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، آج کفار میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگا لیجئے. اے حضرت علی، شب ہجرت ہے، بہت خوفناک رات ہے، کفار تلوار لے کے حضور کے حجرہ مبارکہ پر جمع ہونا چاہتے ہیں، تمام تلواریں لے کر کے ننگی تلواریں لے کر کے جمع ہو رہے ہیں. آج حضور کو قتل کر دیا جائے گا. اے علی، آج حضور کو اگر جس بستر پر نہ پایا گیا اور تمہیں دیکھا گیا تو تمہیں کیا خوف نہیں ہوگا اس بات کا کہ تمہیں کہیں قتل نہ کر دیا جائے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہوئے تم پر تلوار نہ چلا دی جائے؟ تو حضرت علی نے عالم تصور میں جواب دے دیا، اے لوگوں، تمہارا ایمان کمزور ہوگا، میرا ایمان بہت مضبوط ہے. مجھے پتا ہے کہ میرا یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرے آقا نے کہا ہے علی امانتیں صبح سب کی واپس کر کر تم بھی مدینے چلے آنا. علی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ میری زندگی کی امانت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دے رکھی ہے. میری زندگی کی گارنٹی میرے آقا نے لے رکھی ہے، کیونکہ حضور نے کہا صبح نمودار ہو، امانت دے کے مدینہ چلے آنا. حضرت علی کہنے لگے جب تک مجھے موت آئی نہیں سکتی جب تک مدینے نہیں پہنچ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے دروازے پہ آئے. یہاں پہ لطف لینا، حضور کس کے دروازے پہ آئے؟ کس کے دروازے پہ آئے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ابو بکر کو حکم تھا جاؤ نبی کے دروازے پہ اور حضور کے ساتھ ہجرت کرو، مدینہ نکل جاؤ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ گئے. یہ بتایا ہے لوگوں، آنے والی نسلیں یہ نہ سمجھیں کہ ہجرت کرنے کے لیے ابو بکر نے مجھ سے زبردستی کی تھی کہ حضور میں چلوں گا. ابو بکر نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ مجھے حکم ہوا تھا، میں ابو بکر کے دروازے پہ گیا تھا. حضور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ بند، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے دروازہ کھول دیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے عالم خیال میں سوال کیجئے، اے ابو بکر، خوفناک رات ہے، ہجرت کی رات ہے، کفار حضور کو مارنا چاہتے ہیں، حضور کا جو ساتھ دے گا اسے بھی مارنا چاہتے ہیں، کیا تمہیں ڈر نہیں لگا کہ دروازے پہ کوئی کافر ہو، دروازے پہ کوئی ننگی تلوار لے کے کھڑا ہو؟ کیا تم نے پوچھا نہیں؟ کاش تھوڑا پوچھ ہی لیتے، من دقل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا عشق جواب دیتا ہے، اے لوگوں، اگر حضور دروازہ کھٹکھٹائیں اور محب کو پتہ نہ لگے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. محبوب کی ہر ادا سے واقف ہوں، ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز بھی مجھے پتا ہے کہ دروازہ کس طرح کھٹکھٹاتے ہیں. جیسے ہی کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھول دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر چلو، ہجرت کی شب ہے، اب ہجرت کرنا ہے، اب ہجرت کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اتنا ہے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ، جو امانتیں آپ کے پاس تھیں وہ کسے دی؟ جو امانتیں آپ کے پاس تھیں کسے دی؟ کیونکہ اگر امانت میں خیانت ہوگی تو نبوت پہ حرف آئے گا، لوگ کہیں گے نبی خائن ہے، لوگ کہیں گے نبی نے امانت میں خیانت کر دی، ہماری امانتیں ہم تک نہ پہنچ سکی. حضرت ابو بکر سے حضور نے کہا ابو بکر، وہ امانتیں میں علی کو دے کے آیا ہوں، علی کو دے کے آیا ہوں. ابو بکر نے جب اتنی بات سنی تو مطمئن، حضرت ابو بکر نے جب اتنی بات سنی تو مطمئن ہو گئے. یعنی ابو بکر بتانا چاہتے ہیں کہ علی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، امانت دار آدمی ہے. امانتیں جب ان کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہیں تو نبوت پہ حرف آ ہی نہیں سکتا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لیا اور چلتے بنے. اب یہاں پہ ایک نکتہ میں آپ کو دوں، جو رافضی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا، یہ ویسا ہوا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور نے کافروں کی امانتیں، کافروں کا پیسہ کس کے ہاتھ میں دیا؟
حضرت 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 علی کے ہاتھ میں کافروں کا پیسہ حضور نے دے دیا. کافروں کا پیسہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں کفار کی امانتیں دی اور علی سے کہا کہ انہیں ادا کرنا، انہیں ادا کر کے چلے آنا. جو نبی کافروں کا پیسہ مضبوط ہاتھ میں دے یعنی کمزور ہاتھ میں نہیں دیتا بلکہ علی کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ نبی امت کی امانت مسلح کسی کمزور کے ہاتھ میں کیوں دے سکتا تھا؟ مسلح امامت کسے دیا؟ حضرت صدیق اکبر کو. اب سنیوں کے عقیدے کا حسن دیکھ لیں، سنیوں کے عقیدے کا حسن دیکھ لیں. ہم اسے بھی مانتے ہیں جس کو حضور نے مسلح پہ چڑھایا اور ہم اسے بھی مانتے ہیں جس نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی. ان میں اتنی بنتی کہ صدیق نماز پڑھائے تو علی پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھیں. ان میں اتنی بنتی کہ صدیق نماز پڑھائے تو علی ان کے پیچھے نماز پڑھیں. آج پھوٹ ڈالنے والے کہنے لگے ہیں ابو بکر اور علی میں بنتی نہیں تھی. ایسے کیسے نہیں بنتی تھی؟ ذرا دیکھو تو، نماز مسلح امامت پر صدیق ہے تو پیچھے مقتدی بنا علی ہے. ان میں دوستی تھی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر چلے. عشق دیکھیں، حضرت ابو بکر نے حضور سے بہت محبت کی، بہت محبت کی. چلے، چلتے رہے. غار ثور آئی جو 759 میٹر کی اونچائی ہے. کتنی اونچائی ہے؟ 759 میٹر کی اونچائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، پیر میں زخم پڑ گئے، خون نکلا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا حضور میرے کندھوں پر بیٹھ جائیے، میرے کندھوں پر بیٹھ جائیے. حضرت ابو بکر نیچے ہوئے، حضرت ابو بکر نیچے ہوئے. یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیے. اب عالم میں تصور کر لیجئے تھوڑا سا، میں آپ کو بس تصورات میں تھوڑا گھمانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نیچے بیٹھے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ آئیے. رب فرماتا ہو ابو بکر تو نیچے ہو، ہم تجھے اتنا اٹھائیں گے کہ جب بھی تیرا ذکر آئے گا تو میرے محبوب کے ساتھ آئے گا. جب بھی تیرا ذکر آئے گا میرے محبوب کے ساتھ آئے گا. ابو بکر نیچے ہوئے، حضور کندھے پہ بیٹھ گئے. ایک پیر ادھر، ایک پیر ادھر، ایک پیر ادھر، ایک پیر ادھر، سینے پہ لگ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو جب عموماً آدمی جب ایسے بیٹھتا ہے تو سر پکڑ لیتا ہے، سر پکڑ لیتا ہے تاکہ جھٹکے نہ لگیں، گرے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کاندھوں پہ حضور بیٹھے اور سر کو پکڑ لیا تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے ابو بکر کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں. ابو بکر کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں ہے. جس کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں ہو وہ باغ فدق کیسے کھا سکتا ہے؟ کیسے کھا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر حضور کو لے کر کے چڑھے، 759 میٹر کی اونچائی پر لے کر کے چڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار کے پاس پہنچے، اب میں یہاں سے تھوڑا سا اسپیڈ دکھا دوں تاکہ وقت تو 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، لیکن بات ایسی ہے کہ ختم کرنے کا من ہی نہیں کرتا. عشق کی بات چھڑے تو عاشق کہاں پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن کچھ عاشق ہیں جنہیں نیند آ رہی ہے، کچھ عاشق ہیں جنہیں نیند آ رہی ہے. اب یہ وہ عاشق ہیں جنہیں عشق میں سکون مل رہا ہے، یہ وہ عاشق ہیں جنہیں عشق میں جب سکون ملتا ہے تو نیند آ ہی جاتی ہے نا. تو عشق میں سکون بھی ملتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر غار کے پاس پہنچے، حضور کو روک دیا، کہا یا رسول اللہ پہلے میں اندر جاؤں گا تاکہ میں اس کی صفائی کر دوں، کوئی ایسی موذی ایذا دینے والی چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف دے دے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر اندر گئے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر اندر گئے تاکہ تمام جگہ کو صاف کر دیا جائے. خطرہ تھا کہ اندر کوئی ایسی چیز ہو جو جان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. گویا کہ ابو بکر پہلے جا کر یہ بتا رہے ہیں کہ میری جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہونے پائے. اندر گئے، صفائی کری، تمام سوراخ اپنی چادر پھاڑ کر کے اس میں لگا دیے، سوراخوں میں کپڑا لگا دیا.
ایک روایت کے مطابق ایک سوراخ رہ گئے، ایک کے مطابق 2 رہ گئے، اس پہ اپنے پیر لگا دیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ تفضل تقدم، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ حضور اندر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے ران مبارک پر سر رکھ کے آرام کرنے لگے، ٹھیک ہے، آرام کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی ران مبارک پہ سر ہے، یعنی گود میں سر ہے، ابو بکر دیکھ رہے ہیں گویا کہ ابو بکر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ النظر الیک، یا رسول اللہ تمنا تھی آج پوری ہو گئی، النظر الیک، بس آپ کو دیکھتا رہوں، آج پوری ہو گئی، آج پوری ہو گئی، آج تو بس آپ کا چہرہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی اثنا میں ایک سانپ نے ڈس لیا۔ اب سانپ کا زہر ہلکے ہلکے پھیلنا شروع ہوا۔ یہ جب زہر پھیلتا ہے تو اس سے اوپر کو چیر بندوائی جاتی ہے، کوئی کپڑا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ زہر اوپر نہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے پیر میں جب سانپ نے کاٹا، زہر پنڈلی تک آیا، برداشت کرتے رہے، زہر ران تک آیا، برداشت کرتے رہے۔ اس درد میں مزہ ہے، اس درد میں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ران تک آیا زہر، برداشت کرتے رہے، جب پیٹ تک پہنچا برداشت کرتے رہے، سینے تک پہنچا برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ منہ تک پہنچا برداشت کرتے رہے، جب آنکھوں تک پہنچا تب بھی برداشت کرتے رہے، لیکن آنکھیں برداشت نہ کر پائی، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں زہر کی تپش اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، یعنی ابو بکر ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، کہیں کہیں کائنات کے دولہ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، یعنی اپنی جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن حضور کی نیند میں خلل نہ پڑنے پائے۔ لیکن یہ آنکھیں ہیں جو رونے لگی، یہ آنکھیں ہیں جو زہر کی تپش سے آنسو پھینکنے لگی۔ جب آنسو نکلنا شروع ہوئے اور آنسو زمین پر نہیں گرے، رخسار حبیب پر گرے، گویا کہ رب کہہ رہا ہو صدیق آنسو میرے محبوب کی خاطر نکلے ہیں تو گریں گے بھی میرے محبوب کے چہرے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، پوچھا صدیق کیا بات؟ کہا سانپ نے ڈس لیا یا رسول اللہ۔ حضور اٹھے، اپنا لعاب دہن لگایا پیر پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جہاں جہاں زہر گیا تھا لعاب دہن بھی وہاں پہنچا۔ زہر کا کاٹ تبھی ہوتا ہے جب دوائی وہاں پہنچے جہاں جہاں زہر پہنچے۔ زہر پہنچ چکا تھا دماغ تک، جس کو آنکھیں برداشت نہ کر سکی، لیکن صدیق برداشت کرتے رہے۔ آنکھوں نے کوہرام مچا دیا، آنکھوں نے پانی بہا کر کے اطلاع دے دی کہ زہر پھیل چکا ہے۔ حضور نے لعاب لگا دیا، اب جہاں جہاں زہر گیا تھا لعاب بھی وہاں چلا گیا۔ اب حضور کے لعاب کا کرشمہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پہنچنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا چہرہ حضور سے ملنے لگا۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا دوں، حضرت رسول گرامی وقار جب مدینہ شریف پہنچے، ادھر حضور بیٹھے ہیں، ادھر ابو بکر بیٹھے ہیں۔ اب جب کوئی آتا تھا تو پہلے ابو بکر سے ملتا تھا، پھر حضور سے ملتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر سمجھ گئے یہ لوگ مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مجھے سمجھ رہے ہیں، حالانکہ نبی یہ ہے، یہ مجھے سمجھ رہے ہیں، جو ملتا ہے مجھ سے ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے چہرے میں جمال حبیب وہی آیا تھا لعاب کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر اٹھے اور اپنی چادر کو لیا، حضور کے سر پہ تان دیا تاکہ معلوم ہو غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ اب یہاں پہ میرا ایک جملہ لے لیجئے، سنیوں کے عقیدے کا حسن یہ ہے کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جنگ خیبر میں جس کی آنکھ میں حضور نے لعاب لگایا تھا، اور ہم اسے بھی مانتے ہیں غار ثور میں جس کے تلوے پہ حضور نے لعاب لگایا تھا۔ یہ ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے لعاب لگایا، زہر ختم ہو گیا۔ 3 دن 3 راتیں اس غار میں ٹھہرے رہے، 3 دن 3 راتیں۔ اب مجھے یہ بتائیں
جب غار میں چڑھے تھے تو سب سے زیادہ تھکا ہوا کون تھا؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. کون تھکا ہوا تھا؟ حضرت صدیق اکبر حضور کو کاندھے پر اٹھا کر کے لے کے گئے. تو تھکا ہوا کون؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صدیق اکبر بیٹھے رہیں اور حضور آرام کرتے رہیں. محبوب کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں آرام کروں اور صدیق تم بیٹھے رہو. یہ محبوب کو گوارا نہیں ہو سکتا. اب ہوا یہ کہ صدیق بیٹھے ہیں تو حضور آرام کر رہے ہیں. حضور آرام کر رہے ہیں، لیکن صدیق جب آرام کر رہے ہیں تو حضور پہرا دے رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے، آ تو نہیں رہا ہے. اب جملہ سن لیجئے، صدیق پہرا دیں تو حضور آرام کریں، یعنی حضور آرام کریں تو محافظ صدیق ہو، اور صدیق آرام کرے تو محافظ محمد الرسول اللہ ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں وہاں ٹھہرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق ایسا بام عروج پر پہنچا ہوا تھا کہ اس کی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صدیق اکبر ہیں، اور جسے سب سے زیادہ محبت ملی محمد الرسول اللہ ہے. اولیاء فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کائنات کے پردے پر حضور جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے. حضور جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور صدیق جیسا کوئی مرید ہو تو ایسا ہو. حضر ہو یا سفر ہو حضور کے ساتھ ہے، بستر ہے تو حضور کے ساتھ ہے، سفر میں ہے تو حضور کے ساتھ ہے، مسجد میں ہے تو حضور کے ساتھ ہے، گھر پہ ہے تو حضور کے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے ہیں، حضور کے ساتھ رہتے ہیں، حضور کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ حضور پر قربان کر دی. اس لیے میرے آقا نے فرمایا، میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے لیکن ابو بکر کا احسان نہیں چکا پایا. اس کا احسان تو میدان محشر میں اللہ چکائے گا. یہ ابو بکر کی شان ہے، یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ جان ہے. عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. اور دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے. کیوں رضا کھڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.